अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इजलास जुमेरात 2 जनवरी को तलब कर लिया है। बंद कमरे में होने वाले इस इजलास में PTI बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ बानी PTI की नीयत पर शक कर रहे हैं कि जो शख्स उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहता था वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ये तब्दीली किस तरह आई है? साथ ही उन्होंने अपने साथियों को खबरदार भी किया कि PTI उनके ज़रिए मुक़्तदरा से बात करने को तैयार है, इसलिए उन्हें मोहतात रहना चाहिए। इसके साथ साथ 27 दिसंबर की तर्जुमान पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी, जिसमें उन्होंने सानह 9 मई को अवाम का मुकदमा करार दिया था। तो फिर ख्वाजा आसिफ अपने साथियों को मुश्तरी होशियार बाश का पैगाम क्यों दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के हवाले से कितनी पुरुम्मीद है? इलेक्शन ऑडिट और 26वीं तरमीम की बजाय क्या PTI असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबात तक महदूद रहेगी? और जो ये कहा जा रहा है कि बानी PTI मौजूदा सिस्टम को अगर चैलेंज ना करें तो उन्हें अडयाला जेल के बजाय बनी गाला में उनके घर नज़रबंद करने की पेशकश हो सकती है। ये पेशकश कहाँ से आ रही है? क्या सियासी मुज़ाकरात के साथ साथ कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, DGIS PR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी सख्त थी, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का मामला हो रहा है उसका खैर मकदम किया था। क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन मुज़ाकरात के हवाले से? कितने बामानी, कितने बामकसद ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू का आगाज़ DGIS PR के प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया और इस हवाले से हम अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पर ये ज़रूर समझता हूँ कि अल्फाज की अदायगी और अल्फाज के चुनाव पर बहुत ही ज़्यादा इन्हिसार होता है एक ऐसे शख्स के मुंह से जो एक इदारे की तर्जमानी करता है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम की शर्त पे कि निज़ाम जो है वो यूं का तू कबूल करे तो तब कोई रिलीफ होगा। मेरा ख्याल है ये निज़ाम नहीं है, एक अफरीत है जिससे पाला पड़ा है और कतईन पाकिस्तानियों को जो है इस मॉन्स्टर के हवाले नहीं किया जा सकता। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसकी उम्मीदें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये समझती हैं कि पहली दफ़ा एक खैरसगाली के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कुव्वतों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ इज्तिमाई टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात की जो दावत है कबूल की है। और अगर इस दफ़ा वोट के नाखन नहीं लिए जाते हैं और PTI की बात सुनी नहीं जाती है, यानी PTI की बात क्या है? PTI सिर्फ ये चाहती है कि जो निज़ाम रियासत का PTI के खिलाफ इंतकाम पे और प्रोसिक्यूशन पे तुला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। और ज़्यादा कोई हमने किसी से रिलीफ नहीं मांगी है। और अगर ये एक दफ़ा फिर डिनाई होता है खुदा न खास्ता, तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क को जिस हालत पे ले आए हैं इस हालत पे पाकिस्तान कभी भी इस नहज पे नहीं पहुंचा था। मरवत तो साहब, ये बताइएगा कि ये जिन लोगों से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मुज़ाकरात हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, क्या उन मुज़ाकरात में जो आपका मुखालिफ फरीक है वो आपको कुछ देने की सलाहियत रखता है, इस पोजीशन में है कि जो वो वादा करे वो डिलीवर कर सके? ये मुज़ाकरात पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ हो रहे हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से हमारे साथ बैठे हैं और मेरा ख्याल है कि इसका जो दूसरा मरहला आएगा और तीसरा मरहला आएगा तो इसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि सियासी क़यादत ने अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है कि ये इस मुल्क इस निज़ाम को चलाने के लिए क्या तरीका हाय कार वज़े होने चाहिए। क्योंकि अभी गुज़िश्ता 9 माह से तो निज़ाम धक्के खा रहा है, चल नहीं रहा है
بلکہ ایک ومس پہ چلایا جا رہا ہے. اس لیے یہ جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ وہ طاقتیں بھی بیٹی ہیں جو ان کو آج حکومت پہ بٹھائی ہوئی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کہی تھی ٹی او آر کی، آپ نے اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں بھی یہ تجویز دی تھی اور آپ نے اس کو کوئڈ پرو کو قرار دیا تھا کہ اس کے بغیر تو آگے بات نہیں بڑھ سکتی، تو کیا آپ کے درمیان کوئی براڈلی ٹرمز آف ریفرنس پہ بات ہو چکی ہے یا آگے بڑھ چکی ہے؟ ماضی میں بھی وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوئے ہیں اور ٹی پی او آر جو ہیں وہ سیاسی فریقین کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یعنی جملہ فریقین کو معلوم ہے کہ کیا ٹرمز آف ریفرنس ہیں. اور جس طرح پہلا مرحلہ ہے تو اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات ہوگی. ایک دفعہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو دوسرے مرحلے پہ جو ہے دیکھا جائے گا کہ لیڈرشپ کی کس لیول پہ جو ہے مذاکرات آگے بڑھائے جائیں گے. جس طرح یہ تجاویز سامنے آئی ہے اس پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ جب دوسرا مرحلہ ہو تو اس وقت جو ہے ملک کی تمام جو مجموعی سیاسی قیادت ہے پہلے درجے کی وہ خود بیٹھ کے فیصلہ کرے اچھا، یہ کہ کیا تجویز ہمارا پی ٹی آئی سوچ کہ رہی؟ کیا ہمارا ہاں اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے پاکستان کو جب اگلے الیکشن میں لے جانا ہے تو فارم 47 کی امیدوں کے ساتھ لے جانا ہے اور ساتھ میں جمہوریت کا قتل کرنا ہے، یا پھر ہم نے پاکستان کو ایک صحیح جمہوریت کے لیے ایک پاورفل الیکشن کمیشن دینا ہے. اور اسی طرح شیر افضل جو مروت صاحب، آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کا سوچ رہے ہیں، وہاں سے سنا ہے ہاؤس اریسٹ کی آفر آ رہی ہے، تو یہ تو پھر معاملہ کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے. نہیں، ہاؤس اریسٹ کی آفر جو ہے وہ میڈیا کی بڑائی ہوئی ہے، اچھا. کوئی تجویز سرے سے آئی نہیں ہے. اور ہاؤس اریسٹ پہ جو ہے ہم کیوں اتفاق کریں؟ تمام کیسز تو بھگت گئے، کون سا کیس رہ گیا ہے سوائے یہ 190 190 ملین ملین پاؤنڈ پاؤنڈ. کا اور فیصلہ آنا ہے 6 جنوری کو. جی میں نے عرض کیا نا تو جی. آ جائے نا، پہلے بھی کیسز کے فیصلے آئے، ان کا کیا اثر ہوا؟ ہم. کیسز جو ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ مزید کیسز بنانا یا بند کریں. فیکٹری یہ چل رہی ہے، رکی نہیں رہی ہے، ہر مہینے 2-3 نئے کیسز کو جنم دیتی ہیں. تو لہذا اگر یہ چاہتے ہیں، عدالتوں کی ریلیف تو ہم ان سے نہیں مانگتے ہیں، لازماً ہمیں ریلیف عدالتوں سے ملے گا، لیکن یہ جو پراسیکیوشن ہے، یہ آئے دن نئے کیسز کا بنانا، خان کو امپلیکیٹ کرنا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے خلاف. ایک مہینے کے اندر، گزشتہ ایک ماہ کے اندر جو ہے خان کے خلاف مزید 25 کیسز درج ہوئے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سب 15 سے لے کر 25 کیسز میں ملوث کی گئی. تو مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو ان کی جو گفتگو جیل سے باہر آئی اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنا کیس مذاکرات کا حصہ نہیں بنا رہے. انہوں نے محترمہ علیمہ خان کے ذریعے بھی بات کی اور دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی بات کی کہ میرا کیس، میرے جتنے بھی کیسز ہیں میں عدالتی نظام کے اندر رہوں گا. باہر وہ اپنا کیس لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کیس، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کا کیس، تو پھر مذاکرات کا حصہ بنانا مشکل ہو جائے گا. مذاکرات کا حصہ وہ ویسی ان کی رہائی جو ہے نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ لازماً جو ہے خان کی رہائی عدالتوں کی رہی منت ہوگی. خان جو ہے انہوں نے کبھی جب سے گرفتار ہوا ہے وکیلوں سے یہ نہیں پوچھا ہے، اپنے وکلاء سے، اپنی ٹیم سے، کہ میری رہائی کب ہوگی، میری ضمانت کیوں نہیں ہوئی، میری ضمانت ہوئی تو میں رہا کیوں نہیں ہو پایا. خان کو فکر ہے اپنے پارٹی کے ورکرز کی، اور جو لیڈرشپ لاہور میں لکوٹ لکھپت جیل میں نظر بند ہیں، بار بار ان کا زور اسی پہ ہے کہ اگر رہائی کی بات کرنی ہے تو ان کی کرے. لیکن ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر مذاکرات پہ بات ہو رہی ہے اور سیاسی قیادت کی رہائی ہو رہی ہے تو لامحالہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خان کے حوالے سے کلی چھوٹ دیں کہ جی بس ٹھیک ہے سیاسی قیادت چھوڑ دیں، اور باقی خان کے حوالے سے اگر خان کی رہائی میں کوئی اور رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ پیدا کرتے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے، تو بات اس طرح سمجھنے مروت کی. صاحب ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ آپ کے جو جیل کے اندر لوگ ہیں ان میں سے بعض کو رہائی کی آفر کی گئی ہے. ایسی کوئی بات جو ہے ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی ہے. اچھا، ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بتائیے گا کہ جو اب آپ کی مشاورت ہے، جو سیاسی مشاورت، کیا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب
کا بھی کوئی کردار ہے، کیونکہ انہیں 2-3 خط لکھ کے آپ کی توجہ مبذول کرانا پڑی؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ سے جو ہے نظر انداز کیے گئے ہیں. ان کی سیاسی بصیرت اور تجربے سے جو ہے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ اب قیادت کا رابطہ ہے اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے بھی اسی مذاکرات کے عمل پہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا ہے اور زور دیا ہے کہ اس مذاکرات پہ مزید سنجیدہ ہونا چاہیے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، ایک تنقید پاکستان تحریک انصاف پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا، اور اب بیرونی دنیا سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے. ہم نے کوئی توقع بیرونی دنیا سے نہیں لگائی ہے، یہ ویسی الزام تراشی ہے. چند ٹویٹس آئے خان کے حق میں، اور حکومت کے کچھ لوگوں نے ان حضرات سے خود ہی پڑھا لے لیا. تو اب یہ تاثر جو ہے وہ دے رہے ہیں حکومتی لوگ کہ گویا ہمیں کوئی بیرونی مدد مل رہی ہے. ہمیں تو بیسیکلی گرایا ہی سائفر کے نتیجے میں بائیڈن انتظامیہ نے ہے، اور ہمارے ساتھ جو ظلم و جبر کا تسلسل ہے آج تک، وہ ممکن ہی نہیں تھا جب تک بائیڈن انتظامیہ جو ہیں وہ اس کے پیچھے اس کے پس پشت کار لیکن اب فرمانا تو ہو. بائیڈن جا رہے ہیں نا، بلکہ اب تو ٹرمپ کے آنے کا وقت ہو چلا ہے، اب تو یہی صرف 20 دن باقی ہیں. جی میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، دو ٹوک الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے جس سے بالکل ہم انحراف نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا تمام انحصار وہ اللہ کی ذات کے بعد پاکستانی عوام پہ ہے، اور ہمیں نہ کسی سے خیر کی امید ہے. البتہ اگر پاکستان کے عدالتی نظام یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، یا پاکستان اگر کوئی انٹرنیشنل کوویننٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس طرح انٹرنیشنل کوویننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس ہیں، جس کے تحت پاکستان میں سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں سے ممکن نہیں ہے، ان حالات پہ اگر کوئی بین الاقوامی برادری سے آوازیں اٹھتی ہیں اور پاکستان کے نظام پہ تنقید ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کی اپنی جو انڈرٹیکنگ ہے یا ابلیگیشنز ہیں، وہ اس کا اپنا انحراف ہے ان کوویننٹ سے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس ملک میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں لیکن ہوتی الزام ہیں. یہ بھی ہے شیر افضل مروت صاحب کہ یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ہماری لابنگ جو ہے پاکستان میں تو ہمیں میرا خیال ہے کہ زندہ رہنے کا حق تک جو ہے وہ ہم پہ محدود کیا گیا ہے. تو ہماری لابنگ اس وقت میں اتنی کامیاب ہوتی ہیں، اور حکومت وقت کی لابنگ سرے سے ہے نہیں، جہاں ان کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، جہاں ان کا پورا نظام کار فرما ہے، کوئی لابنگ نہیں ہے. اور البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے بائیڈن کے ہار جانے سے اور ٹرمپ کے آنے سے ہمیں یہ مسرت حاصل ہوئی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے زیر تحت جو ظلم و جبر کا سلسلہ تھا وہ رک جائے گا. جی اچھا مروت صاحب، اگر پی ٹی آئی کے ہاکس کی بات دیکھی جاتی تو اس میں شاید آپ کا نام سب سے اوپر آتا ہے. مذاکرات کو اگر کوئی شخص بگاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنی گفتگو سے تو سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی تھی، لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کی راستہ ہموار کیا گیا، لیکن پی ایم ایل این کی طرف وہ یکسوئی نہیں پائی جاتی. وہاں پہ خواجہ آصف صاحب اور اس طرح کے کچھ دیگر لوگ بھی مسلسل اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جو شاید مذاکرات کے ماحول کو خراب کر رہی ہے. تو یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا پی ایم ایل این اس میں بطور پارٹی آئی ہے یا دھکا دیا گیا ہے، یا کیا معاملہ ہے ان کا؟ میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس مذاکراتی عمل پہ جو رد عمل دے رہے ہیں، یا ان کی طرح دیگر جو اصحاب، یہ حضرات نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی زبان میں تغیر آ جائے اور بعد میں جو ہے ان کو اس حوالے سے تانے ملے کہ جی پہلے آپ کی زبان یہ تھی اور بعد میں یہ تھی. میں ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں کہ خواجہ آصف صاحب نے ہی اسمبلی کے فلور پہ پہلے مقرر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات کی بات جو ہے، اور میری باتوں کو انہوں نے ہوا کا ایک تازہ جھونکا قرار دیا تھا.
اور یہ جو کمیٹی بنی ہے نون کی طرف سے یا پیپل پارٹی کی طرف سے بھی، یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی منظوری کے ساتھ ہی بنی ہے، تو لہذا ان کے سوالات، ادرات یا اعتراضات جو ہیں وہ ان کی اپنی قیادت سے بند ہے، میاں نواز شریف صاحب سے۔ اس کے باوجود میں ایک عرض ضرور کروں گا کہ ان تمام بیانات کا اگر آپ جائزہ لینا خواجہ آصف صاحب کے یا منسٹر منصوبہ بندی کے، ایک چیز واضح ہے کہ یہ دائیں بائیں تو کرتے رہتے ہیں، فرنٹ پہ انہوں نے کوئی ایسا ہٹ نہیں مارا ہے کہ جو اس مذاکراتی عمل پہ ان کا کوئی عذر ایسا آئے جو جس سے ہم بھی شاکی ہو جائیں۔ البتہ ادھر ادھر کی مار رہے ہیں تو خیر ہے، ان کی عمر کا تقاضا ہے، مارنے دیں۔ تو یہ بتائیے گا، آپ کو 31 جنوری، جو اگرچہ اس کو ڈیڈ لائن تو کہنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو ان مذاکرات سے کم کیا نکلتا ہوا معلوم دکھائی دیتا ہے؟ اچھا، میرا اندازہ ہے کہ 2 تاریخ کو جب مذاکرات ہوں گے تو اس کے بعد شاید ایک جوائنٹ اعلامیہ آ جائے، اور جس میں قوم کو جو ہے کوئی ایک امید دی جائے گی کہ مذاکرات جو ہیں وہ سہل، آسانی اور سلجھوئی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شاید جو سیاسی قیدیوں کی آزادی ہے وہ پہلے مرحلے پہ بہت جلد ممکن ہوگی۔ 31 جنوری تک تو میرا خیال ہے کافی ٹائم ہے، اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ 4-5 ایام کے اندر ہی تکمیل پا جائے گا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ ریڈی کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے جو پیش کرنا ہے 2 جنوری کو؟ کہ ہمارے تو کچھ زیادہ مطالبات نہیں ہیں، 2-3 مطالبات ہیں جو جس کا میڈیا کو علم ہے: سیاسی قیدیوں کی آزادی، جوڈیشل کمیشن مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے پراپ، اور پھر جو ایک اور بات ہے وہ پنجاب میں اور دیگر ملکی حصوں میں جو ایم این ایز، ایم پی ایس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں خواہ میں، اور جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کاروبار ان کے بند ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت جلد کنسنسس ڈیولپ ہوگا، کیونکہ شاید یہ دیگر سیاسی قوتیں بھی یہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ اتنی زیادہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رویہ اتنا ناگوار یا سخت مروت صاحب، رکھیں۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کو کیا دیں گے؟ حکومت کو ضرورت ہے، حکومت سے مراد اب یہی کہنا ہوگا کہ پاکستان اور ریاست کو ہم کیا دے سکتے ہیں۔ پاکستان کو، حکومت کو اور ریاست کو ضرورت ہے سیاسی استحکام کی، پاکستان کو ضرورت ہے یقینی صورتحال کی۔ پاکستان میں کاروبار بند پڑے ہیں، ریئل اسٹیٹ، انڈسٹریز، اور یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا برین جو ہے انٹیلیجنس یا بھاگ رہا ہے، لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ ہم پنپ سکتے ہیں، پروان چڑھ سکتے ہیں، ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ بدامنی جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں یکجا ہونا ہوگا۔ آج میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے جو ہے اداروں کی طرف سے جو تعاون ملا ہے، یہی یکجائیگی اور یہی اتفاق قوم کو درکار ہے۔ تو قوم کو بیسیکلی اداروں کے سے زیادہ کئی عوام کے مابین جو ہے اتفاق اور احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ جو چیلنجز ملک کو درپیش ہیں، جس طرح بدامنی ہے، جس طرح گرتی ہوئی معیشت ہے، جس طرح غیر یقینی صورتحال ہے، اور جس طرح پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا جینا جو ہے دن بدن دوبر ہوتا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے پاکستان کو نجات دلانے کے لیے ہم سب کو مل کے اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے ایک صبح نو کی امید لوگوں کو دینی ہوگی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، یہ گرتی ہوئی جو حکمرانی، یہ رول آف لا ہے، اور جو عدل کا نظام دن بدن جو ہے وہ رقیق اور روبے زوال ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے پاکستانیوں کو یقین دہانی کرنی ہے کہ ہم ایک ایسا نظام جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر پاکستانی سکھ کی سانس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، عمران خان کو واقعی ڈیل آفر ہو رہی ہے؟ جی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ادھر ادھر سے جو پیغامات ان تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پشاور چلے جائیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ یا وہ بنی گالہ منتقل ہو جائے اور پشاور کسی جیل میں جائیں گے
تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوگی تو وہاں پہ انہیں کسی بنگلے میں بھی رکھا جا سکتا ہے, کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب فی الحال کسی بھی قسم کی اس ڈیل سے انکار کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ مجموعی طور پر دیگر معاملہ سے بالکل الگ رکھا ہوا ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یعنی عدالتوں کے اندر سے ہی انہیں جو بھی انصاف ملے وہ عدالتوں کے اندر سے ملے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے, وہ اپنی ذات کو ڈیل کا حصہ بنا لیتے ہیں, تو پھر ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ نواز شریف صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا, کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو عدالت سے باہر بار ہی انصاف مل گیا تھا, اور پھر بعد میں اور پھر عمران خان کو بھی این آر او مل گیا, تو اس میں کیا فرق رہا. تو یہ ایک پولیٹیکل فرق ہے جو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں جیسے مروت صاحب بھی کہہ رہے تھے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, دوسری طرف مذاکرات پہ کوئی امپیکٹ ہوگا اس پریس کانفرنس کا؟ دیکھیے, جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ, چلیے ہم اس کو اسپیسیفک کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. ایک فوجی کا امتحان یہ نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ کتنا اچھا ہے, اور ایک فوجی کا امتحان یہ بھی نہیں ہوتا, اور اس کو اس پیمانے پہ نہیں جانچا جا سکتا کہ اس کے پاس لفظ کتنے وافر ہے, اس کا ذخیرہ الفاظ کتنا اچھا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے اس پیمانے پر بھی نہیں جانچا جا سکتا کہ وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں کتنی مہارت رکھتا ہے. اچھا. یہ تینوں پیمانے وہ ہیں جن پر سیاستدانوں کو اور سفارتکاروں کو جانچا جاتا ہے, فوجیوں کو اس پر نہیں جانچا جاتا. تو ایک جب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایسے تھے کہ ان کی جگہ بہتر الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے. ان کا لہجہ ایسا تھا کہ جس میں مزید نرمی کی گنجائش موجود تھی, اور مطالب یہی رہتے, اور ان کی گفتگو ایسی تھی کہ جو مزید غیر جانبدارانہ دکھائی دیتی اگر الفاظ مخصوص دوسرے طرح کے استعمال کیے جاتے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ تاثر بہرحال اچھا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک فریق کے قریب لگ رہی ہو اور دوسرے فریق سے دور لگ رہی ہو. اسے بالکل درمیان میں رہنا ہے, اسے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہے. باقی جو پولیٹیکل جو سیاسی فریق ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں, تو وہ کبھی قریب اور کبھی دور ہوتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو وہیں پہ رہنا چاہیے. تو یہ تاثر جو ان کی تقریر سے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جو مذاکرات ہیں یہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی ہے, مذاکرات تو پتہ نہیں کیسے جاری ہیں. ایسی صورت ہے نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب سیاسی مذاکرات جاری ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے. ٹپ آف دا آئس برگ میں آپ کو برف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے, جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو وہی کہنا ہوتا ہے جو سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, مذاکرات کے نتیجے میں حکومت کو کیا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو جو چاہیے وہ تو واضح ہے. حکومت کا جو مطالبہ اب تک میری معلومات میں ہے وہ ہے 3 سال کم از کم. اور حکومت اس بات پہ تیار ہے کہ ہم اس اسمبلی کی مدت 4 سال کر لیتے ہیں, اور ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر کے اس کو 3 سال بعد توڑ دیں گے, اور 4 سال بعد مجموعی طور پر 4 سال بعد یعنی فروری 2024 سے یہ شروع ہوگی, اور 2028 کی فروری میں یہ ختم ہو جائے گی. یعنی یہ حکومت کے پاس یہ آفر ہے کرنے کی کہ 1 سال ہم اپنا کم کرتے ہیں اور آپ ہمیں آئندہ کے 3 سال برداشت کریں, کیونکہ یہ مدت بھی اس میں شامل ہے. آپ اپوزیشن نہیں کریں, وہ اپوزیشن بھی کریں اور جس طرح کی ہوتی ہے, لیکن آپ خاموش بیٹھے رہیں. تو اب فی الحال تو یہ ہے ان کے پاس آپشن, حکومت کے پاس جو دینے کے لیے ہے, لیکن پی ٹی آئی اتنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا حبیب صاحب, آج وزیر اعظم نے اڑان پاکستان پروگرام کا بھی اعلان کیا, اس پہ میں چاہوں گی آپ. دیکھیے, اڑان پاکستان جو پروگرام ہے میرا بھی بڑا اشتیاق تھا, اور کافی دنوں سے ایسے کئی اشتہارات بھی چل رہے تھے اخبارات میں اور ٹی وی میں خبریں آ رہی تھی کہ بس وزیر اعظم نے اڑان پروگرام دینا ہے اپنا. تو پہلے تو یہ ہے کہ جو آج میں نے وہ پوری بیشتر اس کا حصہ سنا, وزیر اعظم کی تقریر بالخصوص, بلکہ اس کے کچھ نوٹس بھی بنائے, اور باقی سب لوگوں کی. یہ جو اڑان پاکستان پروگرام ہے, ایک تو یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ پہلا موقع انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ میں نے اس طرح حکومت کے لوگوں کو ایک پلان پیش کرتے ہوئے دیکھا ہو. میں اس سے پہلے بھی لوگوں کو پلان پیش کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں. اچھا. اور تو وہ پلانز بھی کوئی عمل میں نہیں آئے,
تو اس پلان کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے. اس لیے نہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ پلان بنا ہے اور جو شکلیں آج میں دیکھ رہا تھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کریڈٹ پہ آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ ادارہ ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اس نے یہ غیر معمولی طور پر کوئی چھوٹا سا تھا تو بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، کوئی بہت غیر معمولی ایسا استاد ہے کہ جس کی ریسرچ اور جس کی جو سوچ ہے وہ دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک دکان بھی زندگی میں نہیں چلائی. اچھا. اور ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، خواہ وہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، خواہ وہ کوئی اور ہے. ایک زمانے میں محترم شہباز شریف صاحب کا تعلق بزنس سے ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کے والد ماجد بزنس چلایا کرتے تھے. ان کا تعلق ایک سامنے کا تعلق. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان میں سے کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام کو ریئلائز کر لے اور اس طرح ریئلائز کرے کہ جناب 30 ارب ڈالر سے آپ نے 60 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ کو لے کے جانا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے اور اس کے لیے آپ 10 ارب ڈالر سالانہ کی سرمایہ کاری کا پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ کہنے کا جگرا تو میرا نہیں خیال لوگوں میں ہے، لیکن سیاستدان جو دل چاہتا ہے ان کو کر لیتے ہیں. انہوں نے آج وہ کھیل بنایا، کرسیاں جوڑی اور سامنے جناب ایک اچھی سی سکرین لگائی. یہ بھی آج کل شغل لگ گیا نا حکومت کا کہ جناب ایک اچھی بڑی سی سکرین لگاؤ، ایک کرسیاں لگاؤ اور کرسیاں لگا کے سامنے سکرین کی طرف بیٹھے ہوئے دیکھ کے جو نمبر دل میں آ رہا ہے وہ بولتے رہو. تو اس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان نمبرز میں بڑی اہمیت ہے. یہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو اس سے کوئی امید نہیں؟ مجھے اس سے کوئی امید نہیں، مجھے ان لوگوں سے بھی کوئی نہیں ہے جو اس کا اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد تو بات کریں گے نئے سال میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. 2024 کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے. کل ایک نئی صبح کا، ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس نئے سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں، پاکستانی صحافت میں اور پاکستان کے دیگر معاملات میں، اس پر ہم حبیب صاحب سے کچھ پریڈکشنز لے لیتے ہیں. حبیب صاحب، گو کہ آپ جوتشی اور نجومی نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کی صحافتی بصیرت تو ہے، اور بعض اوقات جو صحافتی بصیرت ہوتی ہے وہ بھی آگے کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا آنے والا سال ہے، اس سال میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے وہ تو ہے عمران خان کے متعلق کہ کیا عمران خان 2025 میں جیل سے باہر آ جائیں گے؟ آپ کی صحافتی بصیرت کیا کہتی ہے؟ ایک تو بصیرت کا الزام جو آپ نے مجھ پہ لگایا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں خوشی سے، کیونکہ بصیرت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ سبھی کو عنایت فرمائے، اور میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے یہ عنایت فرمائے اور سب کو عنایت فرمائے. خاص طور پر ہمارے اکابر کو، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو. ہمارا کام تو بغیر بصیرت کے بھی چل جاتا ہے، ان کی تو ایسے لگتا ہے کہ بصارتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. لیکن خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا. جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے تو اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ 2025 ان کی رہائی کا سال ہے، اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے. اچھا، اور تحریک انصاف کا آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے 2025 میں؟ کیونکہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو تحریک انصاف کا مستقبل بھی کسی حد تک ویسے تو اچھا ہی ہوگا، لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ تو کافی روشن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی یہ پوچھیں کہ 2025 میں ان کا کیا مستقبل ہے تو 2025 میں ان کے لیے کچھ آسانیاں تو ضرور مجھے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ 2025 پی ٹی آئی کی حکومت کا سال ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. کیونکہ اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں جن میں سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی حادثہ ہو یا ایسی ان یوزل چیز ہو جائے جیسا کہ 26ویں ترمیم ہو گئی تھی. اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے یہ سال جو ہے ان کے لیے سیاست کا سال ہے. اس بیچارے پہلے تو مزاحمت ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس دفعہ وہ تھوڑی سی کچھ سیاست شروع کر دیں گے. اچھا، نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے لیے 2025 کا سال کیسا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے لیے 2025 بالکل اسی طرح ہے کہ 2024 تھا جیسا. اچھا، یعنی 2024 خاموشی ہی وہ اختیار رکھیں گے. اچھا، اور وہ جس طرح رائیونڈ میں ہیں وہ رائیونڈ میں رہ لیں، لندن میں رہ لیں، وہ اپنا ان کا حسن انتخاب ہے، ان کی منشا ہے کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، کیونکہ ایک ان کا وطن ہے اور ایک وطن معلوف ہے، اب وہ جہاں بھی چاہے رہے. ٹھیک ہے. اور نون لیگ
کے لیے نون لیگ بیچاری سے آپ نے کیا لینا ہے؟ مطلب نون لیگ جو ہے اس سے جو کچھ تھا وہ تو لے لیا گیا. اب تو نون لیگ کے پاس نہ نون بچا ہے نہ لیگ بچی ہے. وہ 5-7 لوگوں کا ایک گروہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی سیاست کو بچا سکیں, اور اس کا بڑا انحصار ان مذاکرات کی کامیابی پہ ہے جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں کے درمیان چل رہے ہیں. تو اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این کے لیے سال یہ اچھا ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو پی ایم ایل این جس تنخواہ پہ پہلے نوکری کر رہی ہے اس سے نسبتاً کم تنخواہ پہ نوکری کرے گی. اچھا 2025 میں یہ جو مذاکرات ہیں اگر بامانی بامقصد ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, تو اس حکومت کو ملے گا کیا؟ اس حکومت کو بس کچھ تھوڑا سا سکون مل جائے گا. اس حکومت کے اجزاء کو تھوڑا سا سیاسی کام کرنے کا موقع مل جائے گا, کیونکہ ابھی تو یہ زور زبردستی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو زور زبردستی سے بیٹھی ہوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی, چاہے آپ جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں, جتنے مرضی پروگرام پیش کرتے رہیں. تو زور زبردستی کی بجائے ان کے لیے تھوڑی سی قبولیت پیدا ہو جائے گی, پولیٹیکل سپیس ان کے لیے پیدا ہو جائے گی جہاں پہ یہ کام کر سکیں گے. اور اگر یہ بھی نہیں چاہتے, اگر پہلے ہی جیسے زوراوری کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں, زوراوری کی بنیاد پہ چلنا چاہتے ہیں, تو وہ سپیس جس کے امکانات ہیں وہ امکانات بھی ختم ہو جائیں گے. مریم صاحبہ کے لیے 2025 کیسا ہوگا؟ مریم نواز کے لیے 2025 جو ہے وہ دراصل ان کا سال نہیں ہے. یہ جو ہے نا, اس میں ان کے لیے کوئی بات کچھ نہیں ہے. یعنی اگر وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ 2025 ایسا سال ہے جو ان کی سیاست کو ایک ایسا موڑ دے دے گا جس میں وہ بہت آگے نکل جائیں گی, وہ نہیں, وہ سال نہیں. بلاول بھٹو کے لیے 2025 کیسا ہے؟ بلاول بھٹو کے لیے بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا 2024 تھا, جس طرح کا 2023 تھا, کہ وہ اسی تنخواہ پہ انہوں نے نوکری کرنی ہے جس تنخواہ پہ ہے. دیکھیے یہ جو ہمارے بیشتر اس وقت حکومت کے اندر جتنے بھی جو اتحاد نما ایک کیفیت ہے نا, اس میں اور سرکاری افسروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں. اچھا جی, ہر ایک کے اوپر ایک باس بیٹھا ہوا. اچھا حبیب صاحب 2025 میں آپ پاکستانی سیاست میں کوئی نئی تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی تو بہت بڑی یہی ہے جو جہاں سے آپ نے آغاز عمران کیا خان تھا صاحب کہ کی رہائی. عمران خان صاحب جب باہر آ جائیں گے تو سیاسی واقعات کی رفتار تو بڑھ جائے گی, لیکن اور ایک دم ہوپس بھی بڑھ جائیں گی. تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کوئی تبدیلی پیدا کر سکے وہ تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کہیں جی کہ حبیب اکرم صاحب آپ سیاست شروع کر دیں یا زید بکر سیاست شروع کر دیں, تو اس بیچارے نے کیا تبدیلی لانی؟ اچھا حبیب صاحب, پاکستان میں ہم نے 2024 میں صحافت کے لیے بھی مشکل سال رہا ہے, صحافیوں کے لیے بھی اور صحافت کے لیے بھی. 2025 میں آپ کچھ چینجنگ دیکھ رہے ہیں؟ 2025 بھی ایسا ہی رہنے والا ہے. اور اگر ہم سب نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو ہمارے لیے یہ سال جو ہے 2024 سے بھی برا ہوگا. اچھا, جس طرح درست کن معنوں میں؟ درست دیکھیے, ہمارا جو میڈیا ہے سب کا سب, اسے کچھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے. اس کی, اور اگر ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کا جائزہ نہ لیا, اپنی کمزوریوں کو رفع نہ کیا, تو ہم کچھ زیادہ آگے نہیں چل پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سارے ٹی وی چینلز تقریباً ایک ہی طرح کی خبریں دے رہے ہیں, ایک ہی طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں. ایک ان اناؤنسڈ قسم کی سینسرشپ ہے, اور سینسرشپ کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جو سیلف سینسرشپ, یعنی خود بندہ سوچے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو ایسا نہ ہوگا اگو چپیڑی آ جائے. تو جب یہ والی کیفیت ہوگی صحافیوں کے اوپر کہ انہیں چپیڑے پڑنے کا خوف ہو, انہیں اندازہ ہو کہ جناب ابھی کسی وقت جو ہے وہ میرے اوپر وہ پرچہ بن جائے گا, میری جیب سے آئس بھی نکل آئے گی, میں پولیس والوں سے بدتمیزی بھی کر لوں گا جیسے بیچارے متی اللہ جان نے کیا کہ ایک خبر کے پیچھے گیا اور انجام یہ ہوا. تو اگر اس طرح کا ڈر اور خوف رہے گا تو یہ صحافت, میں آپ کو عرض کروں کہ نہ حکمرانوں کے لیے باعث اطمینان رہے گی, نہ یہ اپوزیشن کے لیے قابل استعمال رہے گی. یہ ایک محض ٹیشو پیپر ہوگا جو صرف کسی ہوتا نا بعض اوقات گاڑی کے دروازے میں اٹکا ہوا, بس یہ لہراتا رہے گا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. 2025 میں ہم سب کو مل کے اگر ہم نے سوچ لیا تو ہم صحافی کچھ شاید لوگوں کا جو کھویا ہوا اعتماد ہے ہم پہ, ہم اسے دوبارہ حاصل کر پائیں. 2025 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیٹ بندش اور مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا 2024 میں, کیا وہ جوں کے توں رہیں گے یا 2025 میں ہمارا انٹرنیٹ کچھ بہتر ہو جائے گا, ہمارے یہ مسائل جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ سوشل میڈیا سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں
ان میں تھوڑی ضرور کمی آئے گی. اور انٹرنیٹ کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ زیادہ بند نہیں ہوا کرے گا. انٹرنیٹ چلتا رہے گا. اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی شاید اسٹار لنک پہ تو نہیں ہم چلے جائیں گے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے. اور اب آپ کہیں کہ ہم نے اس دنیا میں خود کو الگ کرنا ہے تو آپ الگ نہیں کر سکتے. اب دنیا نے آپ کو انٹرنیٹ دینا ہے. اچھا جی, اچھا, وہی اسٹار لنک والی بات ہو رہی ہے. اچھا حبیب صاحب, جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستانی عدلیہ کے لیے بھی 2025 میں کچھ ہے یا ان کا 2024 کی طرح یہ سال بھی گزرے؟ چھوڑے عظمیٰ, پروگرام ختم کریں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. نیک تمناؤں کے ساتھ, نیک امیدوں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بان.